अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए रमज़े मोहब्बत की एपिसोड 7 लेकर हाजिर हुए हैं। और ये दूसरा दिन है जब दोनों ही नॉवल की एपिसोड अपलोड हुई हैं। तो हम तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी अपना सपोर्ट दें। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए 300 लाइक और 200 कमेंट करें। रात के 8 बज रहे थे जब बख्त खान अपने कमरे में दाखिल हुआ। वो दोपहर का कमरे से निकला अब आया था। कमरे में आते ही इसकी नज़र सोफे पर पड़ी, जहाँ पर जनान पूरी तरह कंबल में लिपटी अभी भी नींद की वादियों में उतरी हुई थी। इसने कंबल खुद पर इस तरह ओढ़ा हुआ था कि इसका ज़रा सा चेहरा नज़र आ रहा था। शायद सांस लेने के लिए इसने अपना ज़रा सा चेहरा खोला हुआ था। सुनहरे बाल कंबल से बाहर निकली बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। वो इसे देखता सोफे के पास आया और पंजों के बल बैठकर इसके चेहरे को देखने लगा। इसका चेहरा अभी भी सुर्ख हो रहा था। बख्त ने अपने दाएं हाथ की पुश्त इसके माथे पर रखी। बुखार का जोर कम हो चुका था। इसने देखा इसे पसीना आ रहा था। सुनहरे बाल पसीने में भीगे माथे और गाल पर चिपके हुए थे। गुलाबी चेहरे पर भी नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें चमक रही थी। बख्त खान ने आहिस्ता से ब्लैंकेट को इसके चेहरे और इसके कंधों से हटाकर सीने पर फैला दिया। बख्त खान के ब्लैंकेट हटाते ही जनान के वजूद के खूबसूरत हदोहाल नुमायां हुए थे। बख्त खान की नज़र इसके वजूद में उलझी इसकी सुराहीदार गर्दन पर पड़ी, जहाँ पर बख्त खान की शिद्दतों के सुर्ख निशान पूरी आबोताब से चमक रहे थे। बख्त खान ने इसकी गर्दन से नजरें हटाकर इसके होठों पर मरकूज की। इसकी पंखुड़ी की मानिंद नाजुक होंठ बख्त खान की शिद्दत का शिकार हुए अभी तक लहू रंग हो रहे थे। सब्ज़ आँखें गहराई से बंद थीं, घनी पलकें आरज़ू पर साया फ़कन थी। बख्त खान ने अपने बाएं हाथ का अंगूठा आहिस्ता से इसके नरम गुदाज लबों पर फेरा। बख्त खान का दिल चाहा दोबारा इन लबों को अपनी दस्तरस में लेकर इन पर फिर शिद्दत लुटाए, और जब तक इसकी मुंह में जनान के खून का जायका न घुल जाए। वो अपने दिल की ख्वाहिश और अपने निचले लब को दांतों में दबाता इसके लबों पर अपने अंगूठे का सख्त दबाव डाल रहा था। जनान जो गहरी नींद में सो रही थी, अपने जख्मी होंठ पर सख्ती महसूस करते वह मुश्किल नींद से भरी आंखें खोली। आंखें खोलते ही इसे सामने बख्त खान नजर आया। बख्त खान को अपने इतने करीब देखकर इसकी नींद भग से उड़ी थी। वो करंट खाकर पीछे हुई। बख्त खान ने नागवारी से इसकी हरकत को देखा, जबकि जनान ने अपने सीने पर मौजूद ब्लैंकेट को पकड़कर खुद को पूरी तरह इसमें छुपाया था। इसे लगा बख्त खान अपनी बात, हो सकता है तुम्हें रात को जागना पड़े, पूरी करने आया है। हमको अभी भी बुखार हो रहा है, ठंड भी लग रहा है, कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। वो बख्त खान को देखती मासूमियत से कह रही थी। चेहरे और आंखों में डर और खौफ के साए लहराए थे। बख्त खान पहले तो ना समझी से इसे देखने लगा, लेकिन फिर इसकी बात समझ गया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। अभी भी बुखार हो रहा है? इसी तरह पंजों के बल बैठे बख्त खान ने पूछा। हाँ, जनान ने सर को इस बात में हिलाकर जवाब दिया। ठंड भी लग रही है? बख्त खान ने दूसरा सवाल पूछा। हाँ, ठंड भी
بہت لگ رہا ہے۔ اس نے بلینکٹ کو جکڑ کر سکڑتے ہوئے کہا، سر اور کمر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے۔ بخت خان نے ٹھوڑی کے نیچے دایاں ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھتے ہوئے تشویشی انداز میں پوچھا، ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے، تم کو تو پتہ ہے نا ہماری کمر میں چوٹ لگی ہے۔ وہ اپنی سبز آنکھوں میں بخت خان کی غربت کا خوف لیے معصومیت سے کہہ رہی تھی، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ بخت خان نے اس کی خوفزدہ سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، اتنا بھی طبیعت خراب نہیں ہے کہ ہم ہاسپٹل جائیں۔ جنان نے جلدی سے کہا، میں نے کب کہا ہاسپٹل جانے کے لیے، میں نے تو ٹریٹمنٹ کے لیے کہا ہے۔ بخت خان نے کہا، ٹریٹمنٹ ہاسپٹل میں تو ہوتا ہے۔ معصومیت ہنوز تھی۔ ہاں ہوتا ہے، لیکن تمہارا ٹریٹمنٹ ہاسپٹل میں نہیں، اسی کمرے میں ہوگا، اور تمہارا ٹریٹمنٹ کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈی ایس پی بخت عالمگیر خان کرے گا۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے تو تمہیں بلینکٹ کی نہیں میری ضرورت ہے، اپنے شوہر کی غربت کی۔ تمہارے سر میں، تمہاری کمر میں تکلیف ہے، میں اسے میں اس درد کو دور کر دوں گا، اور جہاں تک رہی بخار کی بات تو وہ نہانے سے اتر جائے گا۔ تو چلو تمہارا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بخت خان نے بلینکٹ کا کونا پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کے وجود کے اوپر سے ہٹاتے ہوئے کہا، نہیں 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 ہے ہم کو بخار، ہم بالکل ٹھیک ہے۔ جنان اس کی بات پر گھبرا کر بولی، بخار نہیں ہے، ٹھنڈ تو لگ رہی ہے نا، ٹھنڈ کا علاج کرتے ہیں۔ بخت خان نے اس کی گھبرائے روپ کو دیکھ کر کہا، ہمیں ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہا، یہ لو اپنا بلینکٹ لے لو۔ جنان نے بخت کا بلینکٹ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور نہ کمر میں درد ہے نہ سر میں، ہم بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جنان نے اپنی قمیض کو دونوں مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے کہا، شانوں پر بکھرے سنہرے بال، نیند سے بھری سرخ آنکھیں، سرخ لباس میں دمکتی سفید رنگت، سرخ ہونٹ۔ بخت خان کی غربت کے ڈر سے ڈری سہمی سی وہ جیتی جاگتی قیامت لگ رہی تھی، اور جو اپنے سامنے بیٹھے اپنے شوہر کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی، اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ بخت خان نے اسے دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ سے بلینکٹ سائیڈ میں کرا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا، یہ تو میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بخت خان نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے پر آئی کچھ لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ جنان سہم کر اسے دیکھنے لگی، خان، ہم کو بہت درد ہوتا ہے، تم بہت تکلیف دیتا ہے، تم شدت پسند ہو جاتا ہے، پھر ہمیں بہت درد ہوتا ہے۔ جنان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے کہا، ڈر گئی ہو میری شدتوں سے؟ بخت خان نے اپنے سینے سے اس کے نرم و ملائم ہتھیلی ہٹا کر اپنا ہاتھ اس کی گدھی میں پھنسا کر اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے پوچھا، لہجے میں غصے کی آنچ تھی جو دھیرے دھیرے آنکھوں میں اترنے لگی تھی، ہم کہہ رہا ہے، ہم کو تکلیف ہوتا ہے۔ جنان بخت خان کی آنکھوں میں اترتی غصے کی سرخی دیکھ کر ڈرتے ڈرتے بولی، تمہارا اتنی سی شدتوں میں یہ حال ہو گیا ہے؟ سوری، دیکھیے پیچھے میرے بردر ان لا ہیں اور انہیں کام کرنا ہے ابھی میرے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے، تو اگر وہ بول رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتی، سوری۔
تب کیا ہوگا تمہارا جب میں تمہاری روح میں اتر کر تمہاری روح فنا کروں گا، تب کیسے تم مجھے اور میری شدتوں کو برداشت کرو گی؟ اور ایک بات بتاؤ، تم نے تو بڑے زوم سے کہا تھا کہ تم اس کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے آئی ہو، تو بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے تمہارا دم کیوں نکل رہا ہے؟ بخت خان نے اس کے ڈرے سہمے روپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بخت خان کی اتنی بے باک بات پر جنان کی پلکیں شرم سے لرزی تھیں، عارض گلاب سے سرخ ہوئے تھے، لیکن وہیں اس کی دوسری بات سے اس کے دل کو تکلیف بھی ہوئی تھی۔ بخت خان نے بڑی دلچسپی سے اس کے روپ کو دیکھا اور پھر اپنا چہرہ اس کے قریب لے جا کر اس کے دہکتے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ خان ہم کو تھوڑا وقت چاہیے، جنان نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی کہی ہوئی بات پوری کر کے رہے گا۔ بخت خان نے اس کی بات سنی، وہ جو اس کے گال کو چومتا کانوں کی لو تک آ کر اب کانوں کی لو کو اپنے لبوں میں بھر رہا تھا، اس کی بات پر غصے سے اس کے کان کی لو کو لبوں سے دانتوں میں دبا لیا۔ جنان نے ایک سسکاری لی۔ ایک بات بتاؤ، کس حیثیت سے آئی ہو اس کمرے میں اور اس گھر میں اور اس کمرے میں؟ بخت خان نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں کچل کر اس کے کان میں گھراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں پھر غصے کا عنصر جھلکنے لگا تھا۔ جنان نے صبر کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن پھر ایک دم اس کے کانوں میں زر بی بی کی دوپہر کی بات بازگشت کرنے لگی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں ملازم سے زیادہ نہیں ہے، اپنی ملازمہ سے کہو تمہارا سر دبائے، تمہیں قہوہ بنا کر دے۔ ان کے کہے گئے الفاظ یاد آتے ہی جنان کے لب ہلے۔ ملازمہ کی حیثیت سے اس نے کہا تو بخت خان نے اس کی لو کو اپنے دانتوں سے آزاد کرتے اس کی طرف دیکھا۔ جنان اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ کی حیثیت سے؟ بھول گیا تم نے ہی تو کہا تھا ہم اس کمرے میں تمہارا باندھی بن کر ملازمہ بن کر رہے گا، اور آج تو تمہارا ماں بھی کہہ کر گیا ہے کہ ہم تمہارا ملازمہ ہیں، تو پھر تم کیوں پوچھ رہا ہے کہ ہم اس کمرے میں کس حیثیت سے رہ رہا ہے؟ ہمارا حیثیت تو واضح ہے۔ کہتے ہوئے سبز آنکھوں میں آنسو کی نمی اترنے لگی تھی۔ بخت خان اس کی زبان کھولنے پر لب بھیج کر رہ گیا۔ اب مت پوچھنا ہم سے کہ ہم چپ، بالکل چپ، خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا یا میرے سامنے اپنی زبان چلائی تو کاٹ کر پھینک دوں گا اس زبان کو، اور یقین کرو ایسا کر بھی سکتا ہوں، اور مجھے ایسا کرنے پر افسوس بھی نہیں ہوگا۔ بہت بری لگتی ہیں مجھے وہ عورتیں جو شوہروں سے زبان چلاتی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں تمہاری زبان کافی چل رہی ہے۔ بخت خان نے اس کی گتھی کو اپنے ہاتھ کی آہنی گرفت میں لے کر غصے سے کہا۔ ہم زبان نہیں چلا رہا، ہم تمہیں سچ بتا رہا ہے۔ جب تم کہہ سکتا ہے تو سننے کا ہمت کیوں نہیں ہے تمہارے اندر؟ جنان نے بخت خان کے غصے کے باوجود ہمت کر کے کہا۔ وہ ہمت والی نہیں تھی، وہ تو بہت نازک احساسات کی مالک تھی، لیکن اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ جس شخص کے ساتھ ہے وہ نازک احساسات کا مالک نہیں ہے، بلکہ اسے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر احساسات موجود ہی نہیں ہیں۔ اسے تو لگتا ہے وہ ایک شیر کی کچھاڑ میں شیر کے ساتھ رہ رہی ہے، جہاں اسے اس شیر سے ڈر کر بھی رہنا ہے اور اس کا سامنا کر کے بھی۔ میری ہمت کی بات نہ کرو جنان بخت خان، میرے اندر سچ سننے اور سچ کہنے کی بہت ہمت ہے، لیکن اگر میں نے کچھ سچ کہا تو شاید تم سچ سننے کی ہمت کھو بیٹھو۔
بخت نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے کہا۔ جنان خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جب ان کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ کون ہے؟ بخت نے تیز آواز میں پوچھا۔ بخت صاحب کھانا لگ گیا ہے، سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ باہر سے ملازمہ کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں، تم جاؤ، بخت خان نے وہیں بیٹھے بیٹھے تیز آواز میں کہا اور پھر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا؟ اس کے اشارے پر جنان نے پوچھا۔ سنائی نہیں دیا کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا ہے؟ بخت خان نے کہا۔ تم جاؤ، ہم تو داڑجی اور دادی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ جنان نے کہا۔ تو اس کے لیے بھی اس کمرے سے تو نکلنا پڑے گا نا، یا داڑجی اور دادی اس کمرے میں آئیں گے؟ بخت خان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ نہیں، جائے گا تو ہم ہی، جنان نے جواب دیا۔ تو پھر اٹھو اور چلو۔ بخت خان نے اس پر حکم صادر کیا۔ وہ اس کے حکم پر اپنا تھکن زدہ وجود سنبھال کر صوفے سے اٹھی اور سائیڈ میں پڑی اپنے سوٹ کی شال اٹھا کر اپنے سر پر اوڑھی، پھر صحیح سے اپنی پشت اور اپنے سینے پر پھیلا کر اسے دیکھا جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں؟ بخت خان کی گہری نظروں کو اپنے وجود پر محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا۔ بخت خان نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ بخت خان 3 دنوں سے ایک کیس کے سلسلے میں شری نگر سے باہر گیا ہوا تھا۔ یہ 3 دن جنان نے سکون سے گزارے تھے۔ وہ پورا دن دادی کے پاس گزارتی اور رات میں آ کر سکون سے بلینکٹ لے کر صوفے پر سو جاتی اور اپنی نیند پوری کر کے اٹھتی۔ بخت کی غیر موجودگی میں بھی وہ بیڈ پر نہیں سوئی تھی۔ ان 3 دنوں میں صرف بخت خان ہی نہیں، وہ زر بی بی اور گھر کے کچھ اور لوگوں سے بھی نہیں ملی تھی۔ وہ تو آج اسے پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ بھی گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ لوگ کہاں گیا ہے صغیرہ بوا؟ اس نے ایک دوپٹے پر کشمیری کڑھائی کرتی صغیرہ بوا سے پوچھا۔ ایک شادی میں گیا ہوا ہے، آج آ جائے گا، صغیرہ بوا نے جواب دیا۔ اچھا، اس نے کہا اور اپنے گھٹنوں کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا کر صغیرہ بوا کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جو بڑی مہارت سے کڑھائی کر رہے تھے۔ وہ دونوں اس وقت کچن کی دان بیلکنی میں کھلی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ یہ دوپٹہ آپ کس کے لیے بنا رہا ہے بوا؟ جنان نے سرخ رنگ کے دوپٹے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری بیٹی کی شادی کے جوڑے کا دوپٹہ ہے، انہوں نے مسکرا کر بتایا۔ آپ کا بیٹی کا شادی ہے؟ جنان نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے جواب دیا۔ کب ہے آپ کی بیٹی کا شادی؟ جنان نے دلچسپی سے پوچھا۔ اگلے ہفتے، انہوں نے اس کی دلچسپی پر خوش ہو کر جواب دیا۔ یہ سب لوگ آئے گا؟ اس کی دلچسپی اور بڑھی۔ جنان کے سوال پر صغیرہ بوا کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے۔ بتاؤ نا بوا، یہ سب آئے گا؟ اگر یہ سب آئے گا تو تم ان سے کہنا ہم کو بھی لے کر آئے، جنان نے کہا۔ یہ لوگ نہیں آئے گا، صغیرہ بوا نے ایک ٹانکے پر گاٹھ باندھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں آئے گا یہ لوگ؟ جنان نے چونک کر اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر استفسار کیا۔ کبھی دیکھا ہے مالکوں کو نوکروں کے گھر جاتے ہوئے؟ صغیرہ بوا نے سنجیدگی سے کہا، کہتے ہوئے لہجے میں دکھ کا ہلکا سا عنصر تھا۔ تو یہ لوگ نہیں آئے گا؟ ان کی بات سمجھتے ہوئے جنان نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، یہ لوگ نہیں آئے گا، لیکن بخت صاحب نے میری بیٹی کی شادی کا سارا انتظام کیا ہے اور ہم ملازموں کے لیے یہی کافی ہے
اور مالکوں کا یہی احسان ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن کو جھٹک کر دوبارہ کڑھائی کرتے ہوئے کہا، آپ نے ان لوگوں کو شادی میں بلایا تو ہے نا؟ اس نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں بھرتے ہوئے اتنی ہی معصومیت سے پوچھا۔ صغیرہ بوا کے ہاتھ بھیڑ رکے۔ انہوں نے نظر بھر کر اپنے سامنے بیٹھی اس معصوم اور سادہ سی لڑکی کو دیکھا اور پھر ہنس پڑی۔ میں نے بتایا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو ہمارے مالکوں نے جواب دے دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی شادی کا انتظام ہو جائے گا، اور انہوں نے میری بیٹی کی شادی کا انتظام کر دیا۔ انہوں نے پھر سکون سے جواب دیا، بوا، آپ نے تو ان لوگوں کو انوائٹ ہی نہیں کیا، پھر یہ لوگ کیسے آئے گا؟ شادی میں بلانے کے لیے انویٹیشن تو دینا پڑتا ہے نا؟ جنان انہیں سمجھانے والے انداز میں بولی۔ اب کے صغیرہ بوا کھلکھلا کر ہنسی۔ تم ان باتوں سے دور رہو جنان، تم معصوم ہو، تمہاری معصومیت ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، انہوں نے کہا اور پھر اپنے کام میں لگ گئیں۔ ہم کو آپ کا بیٹی کی شادی میں آنا ہے، لیکن آپ تو بلا ہی نہیں رہا، جنان نے کہا تو صغیرہ بوا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بھی تو اتنی ہی بڑے خاندان اور اتنے ہی امیر کبیر اور اثر و رسوخ والے خاندان سے تعلق رکھتی ہے جتنے یہ لوگ ہیں، پھر اس میں وہ بات کیوں نہیں ہے؟ تم آنا چاہتی ہو میری بیٹی کی شادی میں؟ نہ جانے کیوں انہیں ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ ہاں، جنان نے خوش ہو کر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں دارجی سے بات کر لوں گی، اگر وہ اجازت دیں تو میں تمہیں اپنی بیٹی کی شادی میں لے جاؤں گی۔ صغیرہ بوا نے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ سچی؟ اس نے صغیرہ بوا کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہاں، لیکن اگر دارجی نے اجازت دی تو؟ آپ ان کا فکر مت کرو، ان سے اجازت تو ہم بھی لے لے گا، جنان نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا۔ وہ اپنے گھر کے ہر ملازم کے گھر شادی میں گئی تھی، اسی لیے اسے یہ امیر اور غریب، ملازم اور مالکوں والی بات کچھ خاص سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ان شادی والے دن دیکھتے ہیں، کہتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گئیں اور جنان دوبارہ کڑھائی کرتے ان کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ سنو لڑکی، تمہیں ضربی بھی بلا رہی ہیں۔ ایک ملازمہ نے آ کر جنان کو اطلاع دی۔ وہ آ گئی؟ سوال صغیرہ بوا نے پوچھا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہیں اور اس لڑکی کو بلا رہی ہیں، انہوں نے جنان کی طرف اشارہ کیا۔ صغیرہ بوا نے اسے دیکھا اور اس نے صغیرہ بوا کو اسے پتہ تھا وہ اسے پھر ہمت باندھ کر بھیج دیں گی، اور اس سے پہلے وہ خود اٹھ گئی۔ کہاں پر بلا رہا ہے وہ؟ اٹھ کر اپنی شال درست کرتے اس نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، نیچے ہی تیسرا کمرہ ہے ان کا، ملازمہ نے کہا تو وہ اپنے اندر ہمت جمع کر کے دان کی دوسری راستے سے اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ سر جھکائے ضربی بی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے احمر آ گیا۔ وہ اس سے ٹکراتے بچی۔ جنان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ معذرت کرنا چاہتی تھی، لیکن احمر کو مسکراتے دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اپنی زبان پر قابو رکھ کر وہ سائڈ ہو کر گزرنے لگی جب اسے احمر کی آواز عقب سے سنائی دی۔ کافی دن بعد دیدار ہوا ہے تمہارا، کہاں رہتی ہو تم؟ احمر نے خبیث ہنسی ہنستے ہوئے پوچھا۔ جنان کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے ہلکا سا رخ پھیر کر احمر کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے ہنستا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ جنان نے کاٹ دار نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ احمر نے جنان کے انداز پر آئی برو اچکا کر اس کے انداز کو سراہا،
ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جنان اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سنبھالتی زر بی بی کے کمرے کے دروازے پر آ کر رکی، پھر گہرا سانس لے کر بڑی آہستہ سے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اندر سے ایک رعبدار آواز سنائی دی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہو گئی۔ سامنے زر بی بی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، ایک پیر پر دوسرا پیر رکھے پورے دم تراک کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ وہ آ کر چپ چاپ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اسے دروازے کے پاس ہی کھڑا دیکھ کر زر بی بی نے کہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس بیڈ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر بیٹھو۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ گھبراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھنے لگی۔ یہاں نہیں، پیروں میں، انہوں نے تیز آواز میں کہا تو وہ ڈرتی ایک دم سیدھی ہو گئی اور پھر ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ پیر دباؤ میرے، بہت درد ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جنان نے سر اٹھا کر پوچھا، لہجہ بے حد مدھم تھا اور زر بی بی کا خوف الگ۔ ہاں تم یہاں کوئی اور نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے تھیوری چڑھا کر پوچھا۔ نہیں، لیکن ہم کیوں، پیر دبانے نہیں آتے؟ انہوں نے غصے سے دانت بھینچ کر کہا۔ جنان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ زر بی بی کچھ لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر غصے سے بولی، تمہاری ماں نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا؟ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ زر بی بی کا تو غصے سے برا حال ہو گیا، لیکن انہیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا پڑا۔ وہ اس پر اپنا غصہ، اپنی جھنجھلاہٹ نہیں اتار سکتی تھی۔ فی الحال تو بالکل نہیں۔ نہیں آتا تو سیکھو۔ چلو دباؤ میرے پیر، انہوں نے حکم صادر کیا۔ جنان اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتی اور اپنی سبز آنکھیں جھپک جھپک کر آنسوؤں کو آنے سے روکتی ان کے پیر دبانے لگی۔ اس کے گلابی نرم و ملائم ہاتھوں کا اثر ان کے پیروں پر نہیں ہو رہا تھا۔ لڑکی، تمہارے اندر جان بھی ہے یا نہیں؟ ایسے دباتے ہیں پیر، انہوں نے اپنے پیر کھینچ کر کہا۔ جنان ان کے ڈر اور خوف سے پیچھے ہوئی۔ پوری جان لگا کر پیر دباؤ، ہم پٹھان ہیں، ہم پر تمہارے ان نازک ہاتھوں کا اثر نہیں ہونے والا۔ انہوں نے دوبارہ اپنے پیر سیدھے کر کے کہا تو جنان نے کپ کپاتے ہاتھ دوبارہ ان کے پیروں پر رکھے اور اب کی بار وہ اپنی پوری طاقت لگا کر ان کے پیر دبا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود زر بی بی نفرت سے اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اب تم روز میرے پاؤں دباؤ گی، تبھی تمہیں پیر دبانے آئیں گے، انہوں نے کہا تو جنان نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ روز؟ اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ سبز آنکھوں میں آنسوں کی نمی اتری تھی جس سے سبز آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئیں۔ ہاں روز تم میرے پیر دباؤ گی، تبھی تمہیں پیر دبانے آئیں گے، اور تم یہ رو کس خوشی میں رہی ہو؟ تمہارے اس رونے دھونے کا یہاں کوئی اثر نہیں لے گا۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں ملازمہ کی ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ تم ملازم یہی کام کرتے ہیں تو اپنا کام کرنا سیکھو، انہوں نے جنان کی آنکھوں میں اترتی نمی کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو پیر دباؤ، انہوں نے اپنا پیر جنان کے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا تو جنان نے حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ کوئی اتنا سنگ دل، اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سبز آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھا۔ مجھے دیکھنے کی بجائے پیر دباؤ زر بی بی نے غرا کر کہا تو جنان گھبرا کر دوبارہ ان کے پیر دبانے لگی۔
اس کی یہ حالت زر بیبی کے دل کو بڑا سکون پہنچا رہی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ آگے اور کس کس طرح اس معصوم کو پریشان کرنا ہے اور آگے کس کس طرح اس سے کام لینا ہے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ علی شیر بران اس وقت امر سنگھ کالج کے باہر اپنی بلیک مرسیڈیز سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور کندھے پر سفید رنگ کی کشمیری شال ڈالی ہوئی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کالج کی چھٹی ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تم پہچان جاؤ گے نا اسے؟ علی شیر بران نے اپنے ساتھ کھڑے ایک لڑکے سے کہا۔ ہاں، میں پہچان جاؤں گا، اس نے یقین سے کہا۔ BSc سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہی تھا نا؟ علی شیر بران نے اپنی ہلکی سنہری بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس لڑکے سے پوچھا۔ ہاں سر، BSc سائیکالوجی کی ہی اسٹوڈنٹ ہے وہ، میں نے سب کچھ پتہ کر لیا ہے۔ سر آپ بے فکر رہیں، لڑکے نے کالج کے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر میں کالج کی چھٹی ہو گئی۔ اسٹوڈنٹ کلاس سے نکل کر کالج سے باہر آنے لگے۔ اپنی نظریں چابک رکھنا، علی شیر بران نے اس لڑکے سے کہا۔ ہاں سر آپ بے فکر رہیں، وہ لڑکا کالج کے گیٹ کی طرف نظر گڑائے ہوئے بولا جہاں سے اسٹوڈنٹ باہر آ رہے تھے۔ علی شیر کی نظر بھی وہیں پر تھی۔ وہ بات الگ تھی کہ اسے بخت عالمگیر خان کی بہن کے نام کے علاوہ کچھ نہیں پتہ تھا، اور یہ نام بھی اس نے پہلی بار اپنی بہن کے نکاح کے بعد سنا تھا۔ کالج کے گیٹ سے نکلتے بہت سی لڑکیوں نے بلیک مرسیڈیز کے پاس کھڑے علی شیر بران کو تعریفی نظروں سے دیکھا تھا۔ کچھ نے تو باقاعدہ رک کر اس کا جائزہ لیا تھا، لیکن وہ ان سب کا نظر انداز کیے اس کا منتظر تھا جس کے لیے وہ گلمرگ سے شری نگر آیا تھا۔ سر وہ آ گئی، لڑکے نے دور سے آتی یسریٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون سی ہے؟ علی شیر بران الرٹ ہو کر اپنی ہلکی سبز آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے لگا۔ سر وہ کالی شال میں جو لڑکی ہے وہ۔ لڑکے نے یسریٰ کی پہچان بتائی۔ جہاں پر کتنی لڑکیاں کالی شال اوڑھے ہوئے ہیں؟ علی شیر بران نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر وہ جو 2 لڑکیاں ایک ساتھ آ رہی ہیں، وہ لڑکے نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ علی شیر بران نے اس کی آنکھ کے اشارے پر دیکھا۔ دونوں نے کالی شال اوڑھی ہوئی ہے۔ علی شیر بران نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اب میں ان دونوں میں سے کسے سمجھوں؟ علی شیر بران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سر وہ جو زیادہ خوبصورت ہے نا وہی وہ جو زیادہ خوبصورت ہے نا وہی وہ لڑکی ہے۔ اس بیچارے نے سب سے آسان پہچان بتائی۔ اس کی بات پر علی شیر بران نے گہرا سانس لیا اور ان دونوں لڑکیوں میں سے خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ویسے تو دونوں ہی خوبصورت تھیں، لیکن جو زیادہ خوبصورت تھی وہ یسریٰ تھی۔ یہ دائیں طرف والی؟ اس نے پھر بھی ایک بار کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں سر وہی، لڑکے نے کہا۔ تو علی شیر بران نے بڑی گہری نظر سے یسریٰ کا جائزہ لیا تھا۔ وہ دراز قد تھی، اتنی کہ دور سے ہی نمایاں ہو جاتی۔ اجلی رنگت، تیکھے نقوش اور چال ایسی جیسے کچھ فتح کر کے آ رہی ہو۔ علی شیر بران نے بڑی غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ پٹھان تھی اور یہ بات اس کا ایک انداز بتا رہا تھا۔ اس میں ہلکی سی بخت عالمگیر خان کی بھی جھلک تھی، اور یہ احساس علی شیر بران کو اس کے تھوڑا پاس آنے پر ہوا۔ وہ تھوڑی دور سے ہی اس کے سامنے سے نکل گئی۔ علی شیر بران نے یسریٰ کے جانے کے بعد گہرا سانس لیا اور اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اپنے دانتوں کی نمائش کرتا اسے دیکھ رہا تھا۔
क्या हुआ? अली शेर बारान ने इसके दांतों की नुमाइश करते देखकर कहा, तुमको ये लड़की पसंद है? इसने पूछा। तुमसे मतलब? अली शेर ने गुस्से से कहा। अरे मुझे क्यों कोई मतलब होगा, मैं तो इसलिए पूछ रहा था तुम कितनी देर से यहाँ खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा है, इसको देखने के लिए बेचैन था, तो मुझे लगा तुम इससे अपने मतलब अपने पास रखो। और ये लो अली और ये लो पैसे। अली शेर बारान ने अपने कुर्ते की जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर इसके हाथ में दी, जिसे देखकर इस लड़के की आंखों में चमक आ गई। सुनो, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, कहीं नज़र भी आऊं तो नज़र बचाकर चले जाना, और याद रखना न तुम मुझे जानते हो न मैं तुम्हें। जाओ यहाँ से। अली शेर बारान ने इस लड़के से कहा तो वो लड़का नोटों को देखता खुशी खुशी वहां से चला गया, जबकि अली शेर बारान दोबारा अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो वहां खड़ा कुछ सोच रहा था जब इसका फ़ोन रिंग करने लगा। इसने कुर्ते की जेब से फ़ोन निकालकर स्क्रीन को देखा। जन्नत की कॉल थी। अली शेर बारान ने फ़ोन साइलेंट पर किया और दोबारा कुर्ते की जेब में रख लिया। अब जब दिल कड़ा किया ही था तो फिर इतना कर लो अब जब दिल बड़ा किया ही है तो फिर इतना कर लो कि वो पत्थर बन जाए। इसने दिल में सोचा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। अब इसे आगे सोचना था कि किस तरह यूसरा के करीब जाए। गाड़ी गुलमर्ग के रास्तों पर डालते हुए वो आगे की प्लानिंग की तरतीब दे रहा था। जारी है। सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।